अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ में कौन कौन गद्दार है, ये जो सेनेट के टिकट्स वाला मामला चला, किसने क्या किरदार अदा किया, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ खबरें शेयर की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि खान साहब बड़ी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। उस हवाले से क्या तफसीलात हैं, कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। फिर सदर ट्रंप साहब ने मोदी के लिए एक और तोहफा दिया है और उस तोहफे के बाद जो बांग्लादेश ने मोदी साहब को तोहफा भेजा है, मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब तोहफा है। उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद चीजें हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो सारी चीजें आपसे शेयर की जाएं। सबसे पहली चीज, इमरान खान साहब की बहन हलीमा खानम साहिबा ने भी ये ट्वीट किया हुआ है, सामने आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत या उनकी जिंदगी के हवाले से कुछ बयानात शेयर किए गए, जिसमें इमरान खान साहब मायूसी का इजहार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि जितने सख्त हालात हैं इस जेल से ही मैं खुदा न खास्ता इस दुनिया से चला जाऊं। ये बिल्कुल फेक न्यूज है, ऐसी कोई बात इमरान खान साहब ने नहीं कही। हलीमा खानम साहिबा ने ये भी अपने ट्वीट में लिखा कि हाँ, उन पे भी सख्तियां हैं, बुशरा बीबी पे भी सख्तियां हैं, लेकिन किसी भी मौके के ऊपर इमरान खान साहब ने ऐसी मायूसी का इजहार नहीं किया। अल्लाह ताला की जात पे उनको मुकम्मल ईमान है उनका, और जितना मजबूत ईमान उनका है वो ये समझते हैं कि हर हालत में उनको इंसाफ मिलेगा। और किसी मौके के ऊपर भी उन्होंने ऐसी मायूसी वाली बात नहीं की जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, जेल में ही मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, इस तरह की बातें। अब इमरान खान साहब की बहनों की खान साहब से मुलाकात होती रहती है। यकीनन हालिया दिनों में उन्होंने बार बार ये कहा है कि जी खान साहब से टीवी की सहूलत, अखबारात की सहूलत, जो साथ नई किताबों की सहूलत उनसे ली गई, जो सुपरटेंडेंट जेल है उनके हवाले से खान साहब ने तहफुजात का इजहार किया, कुछ गिले शिकवे किए। और खान साहब की जब बहनें जाके उनसे मिलती हैं तो उनसे भी जब भी बात हो, बल्कि नौरीन नियाजी साहिबा, ये सामने आप देख भी सकते हैं, नौरीन नियाजी साहिबा ने भी कहा कि जब भी हम इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं तो 22 घंटे इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे जेल के जो सेल है उसमें बंद रखा जाता है। 2 घंटे के लिए बाहर आने की इजाजत है, उसमें खाना वगैरह खाने के लिए वो बाहर आते हैं। पसीने से सारे कपड़े उनके गीले होते हैं। ये तहरीक इंसाफ वालों ने भी ये चीज शेयर की हुई है, लेकिन ये चीज नौरीन नियाजी साहिबा ने मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए भी मुझसे शेयर की। मैंने उनसे पूछा कि जब आप जाती हैं, जब आपकी मुलाकात होती है, तो खान साहब कैसे होते हैं, मतलब डिप्रेस्ड होते हैं, किस हालत में होते हैं, उनकी सेहत कैसी है, ये सारी बातें मैंने नौरीन नियाजी साहिबा से पूछी। नौरीन नियाजी साहिबा के एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं जाती हूं तो वो हमें देख के मुस्कुराते हैं, हंसते रहते हैं। और ये बार बार उन्होंने मुझे बताया कि हंसते रहते हैं, कभी भी उन्होंने मायूसी का इजहार नहीं किया। गुज़िश्ता मुलाकात के ऊपर उन्होंने गुस्से का इजहार जरूर किया जो जेल के अंदर उनके साथ हो रहा है, लेकिन वो कभी भी मायूसी का इजहार नहीं करते। कोई ज्यादा ये नहीं कहते कि जी ये हो गया तो वो हो गया। और जो मुल्क के हालात के हवाले से बात करते हैं, उन्होंने ये कहा कि उनको देख के मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एंड ऑफ द डे वो एक इंसान है, उनके पूरे कपड़े पसीने से भरे होते हैं। उनका जो सेल है, गर्मियों में उधर इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने खुद बताया, और ये भी जिस तरह वो इधर भी रिपोर्ट किया गया है कि उनके पूरे कपड़े जो है वो पसीने से गीले होते हैं। लास्ट जब उनकी मुलाकात हुई थी, जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि खान साहब ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, एक जॉगिंग बॉटम पहना हुआ था और शाज पे शाज थे, लेकिन पसीना वगैरह उनको आता रहता है। तो लगता ये है कि थोड़े से जो है वजन उनका कम हुआ है। अब वो बहन है, बहन को यकीनन जो है उनकी फिक्र भी होगी। और उनसे जब मैंने उनके अपने बेटे के हवाले से पूछा, उन्होंने कहा कि हसान मेरा बेटा, उसको भी फौजी अदालत से 10 साल सजा हुई है, लेकिन वो जवान है, उसकी मुझे इतनी फिक्र नहीं। लेकिन मेरा भाई जो है, अब उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, वो खुद तो गिला शिकवा नहीं करते, लेकिन जिन हालात में उनको रखा हुआ है वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब जो पॉलिटिकल कमेटी का एलामिया भी आ गया और बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये फहरिस्त फाइनल हो गई। कल से मैं देख रहा था मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं। पहली मैंने एक प्रोग्राम देखा, एक एंकर साहब प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें हेडलाइन लगी हुई थी, सेनेटर कौन बनेगा, वर्कर या एटीएम। पीटीआई का सेनेटर कौन बनेगा, वर्कर या एटीएम। अब पीपल्स पार्टी का सेनेटर कौन बन रहा है, तला महमूद, जो पहले JUIF के सेनेटर थे। अमीर मुकाम साहब के अपने साहबजादे बन रहे हैं, वहां पे कोई बहस ही नहीं हो रही। अब तहरीक इंसाफ के अंदर मिर्जा अफरीदी साहब के नाम पे बहस हो रही है। आपको पता है कि ये जो इंतखाबात हैं ये 2024 में होने थे। ये तो इन्होंने सेनेट का इलेक्शन नहीं होने दिया खैबर पख्तूनख्वा से, 1 साल से रोका हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से नुमाइंदगी नहीं। और अब जो नुमाइंदगी आएगी माशाल्लाह
وہ بھی ایسی آئے گی کہ وہ مخصوص سیٹیں ان کو کیسے دی گئی اور وہ لوگ جن کو ووٹ نہیں پڑا ان کو وہاں پہ اسمبلی میں پہنچایا گیا اور ان کے ذریعے اب لوگوں کو سینٹ میں پہنچایا جائے گا. اس سے بہترین کسی صوبے کی کیا آج تک کوئی نمائندگی ہوئی ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ عوام نے جن کو ووٹ ہی نہیں دیا وہ ان کے نمائندوں کے طور پہ پروونشل اسمبلی میں بھی بیٹھیں گے اور جا کے جو ایوان بالا ہے اس میں بھی بیٹھیں گے؟ اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ پر جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ الیکشن تو یہ پچھلے سال ہونا تھا اور یہ لسٹ اس وقت بھی فائنل ہو گئی تھی, اس میں بھی مرزا آفریدی صاحب کا نام تھا اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی مشاورت سے ہوا تھا. اس وقت تک تو عمران خان صاحب کے پاس ایکسس تھا, لوگ بل بھی لیتے تھے, کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا. لوگ جاتے تھے, اکثر خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھی اور وہ لسٹ وہیں سے آ کے فائنل ہوئی تھی جس میں مرزا آفریدی صاحب کا بھی نام تھا. ہاں مجھے اس پہ اعتراض ضرور ہو سکتا ہے, کسی اور کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے اور موجودہ حالات کے اندر ہو سکتا ہے کہ خان صاحب باہر ہوتے تو وہ کوئی اور فیصلہ لیتے. اب جو پی ٹی آئی کے عرفان ہیں یا خرم ہیں وہاں سے خیبر پختونخوا سے جو ورکر ہیں, لوگوں کی خواہش تو یہی ہوگی کہ ان کو سامنے لایا جائے. ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہتی ہے کہ جی ہم اسٹیٹس کو کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر ان کو اپنے فیصلے بھی ویسے ہی کرنے پڑیں گے. لیکن جو خبریں اس طرح آ رہی ہیں کہ جی یہ بھی غدار ہے تو وہ بھی غدار ہے, اتنا تو میں آپ سے کنفرم کر سکتا ہوں کہ پولیٹیکل کمیٹی ہو جائے, ان کی کور کمیٹی ہو جائے, اس میں اکثر لڑائی بھی ہوتی ہے, اس میں اکثر بحث بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے تک بھی پہنچتی رہتی ہیں. پچھلے دنوں کچھ آڈیوز لیک ہوئی, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آڈیوز میرے پاس سب سے پہلے آ گئی, سب سے پہلے. پر میں نے اس کو کہا کہ ان کی آپس کی ایک بحث چل رہی ہے, ہر سیاسی جماعت کے اندر بحث ہوتی رہتی ہے. پر اینی وے جس میں عرض کر رہا تھا کہ جی وہاں پہ بحث بھی ہوئی, یہ اب کچھ نام جو ہے فائنل ہو گئے ہیں. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ بھی غدار ہے, وہ بھی غدار ہے, ایون کہ صاحبزادہ حامد رضا بھی غدار ہے. میرے خیال میں یہ تھوڑا سا مبالغہ ہے. اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, کوئی کسی کو یہ کہنا کہ جی وہ اس طرح بھی غدار ہے, کیا دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہو رہا ہے اگر آپ اس طرح دوربینیں لگا کے ان کے اوپر بیٹھ جائیں آپ تو پارٹی پوری تباہ کر دیں گے ان کی. جی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب جو وفاقی وزیر رہ چکے ہیں ان کو میڈیا پہ آ کے کہنا پڑا کہ میاں صاحب ہم سے ملتے ہی نہیں ہیں. اب ویسے مشاورت کے لیے پورا خاندان غالباً ویکینڈ کے اوپر مری آیا ہوا ہے, تو اچھی بات ہے, ملک اور قوم کے فیصلے وہاں پہ ہوں گے بہترین طریقے سے. پر جو کل سے سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جی یہ بھی غدار ہے, اس لیڈر کا نام بھی لگا دیا, اس کا بھی لگا دیا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی رگڑ دیا, یہ سراسر زیادتی ہے. ان کے مختلف گروپس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. ایک گروپ سے بات کرو تو وہ دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے, دوسرے کو کہو تو وہ تیسرے سے گلا شکوا کرتا ہے. تو پھر آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح معاملات ہیں, کس طرح چیزیں. پر اگر ساروں کو آپ اس کیٹیگری میں لے کے کھڑا کر دیں کہ جی یہ سارے غدار ہیں تو وہ حقائق کے منافی. ہاں کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے انہوں نے سینیٹرز منتخب کروانے ہیں. اب یہ اگر فارمولہ طے کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, وہ اپوزیشن جس کو ووٹ ہی نہیں پڑا, یہ ان کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے, لیکن یہ ان کو 5-6 سیٹیں دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کو ڈر ہے شاید کہ ان کے لوگ بک جائیں گے. تو بھائی اگر لوگ بکتے ہیں تو بکیں, اس وقت وہ لوگ جو ایکسپوز ہونے چاہیے. آپ ان کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے, آپ خیبر پختونخوا کے عوام کی ووٹ کی توہین کر رہے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ فارمولہ بنا کے ان کے سینیٹرز کو بھی بھیج رہے ہیں. اب یہ فیصلہ غلط ہے, اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے, لیکن اس کو بنا کے میں کہوں جی شیخ وقاص بھی غدار ہے تو علی امین بھی غدار ہے تو یہ بھی غدار ہے, وہ مناسب نہیں ہے. ہاں یہ ایک ایسا سیاسی فیصلہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے. میں اس فیصلے کے اوپر ضرور تنقید کروں گا. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب باہر ہوں تو وہ یہ فیصلہ نہ لیتے. اب ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں اسٹیٹس کو کے خلاف لڑنے کی, اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ تبدیلی لے کے آئیں گے, تو پھر آپ کیوں ان کے ساتھ فارمولے طے کر کے اپنے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. ایون کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ مشکل سے ہمیں 3 یا 4 سیٹیں ملیں گی, آپ کیوں ان کو 5 سیٹیں دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر یہ زیادتی, دراصل یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. خیبر پختونخوا سے جو حق نہیں بنتا لوگوں کا, پھر بھی وہ سینٹ میں آ کے بیٹھیں گے. یہ عمران خان کے ساتھ یا علی امین کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, یہ خیبر پختونخوا کی عوام کی توہین ہے. ووٹ انہوں نے ان کو دیا, پہلے ان کی کم توہین ہوئی ہے کہ جناب ان میں سیٹیں بانٹ دی گئیں, ووٹ انہوں نے دیا نہیں. اب پی ٹی آئی والے ایک فارمولے کے تحت ان کے 1-2 ایکسٹرا بندے بھی وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. کون سا ایسا ڈر ہے؟ ویسے فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے ہمارے رابطے ہیں, اگر ہمیں 5 سیٹیں نہ دی گئیں تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ فارمولہ طے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ اب اس فیصلے کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں نا.
وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو وہاں پہ کھل کے انتخابات کروانے چاہیے تھے اور جو وہ ٹکٹ ہے وہ بھی ورکر کو ملنا چاہیے تھا. مرزا آفریدی صاحب کا جو ٹکٹ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا وہ شروع میں اپروو عمران خان صاحب نے کیا تھا. یہ میں آپ کو حتمی طور پہ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں 2024 میں. لیکن اب جو حالات ہیں اس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ ورکر کو آگے آنا چاہیے تھا. خرم ہو جائیں چاہے عرفان ہو جائیں جو بھی ہیں ان کے لوگ ان کو آگے آنا چاہیے تھا. ان کو یہ ٹکٹ دینے چاہیے تھے. اور اگر آپ نے کسی کو اور کو ایڈجسٹ کر دیں تو وہ کسی اور جگہ پہ کر لیں. جہاں پہ آپ کے نظریاتی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے وہاں سے اگر آپ اس طرح کے بندے کو لے کے آئیں گے جس کے اوپر لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ باتیں تو ہوں گی. اور پھر مرزا آفریدی صاحب کے گھر پہ سارے گئے فارم ہاؤس کے اوپر وہ بھی ہم نے دیکھا. پر اینڈ آف دا ڈے یہ ان کی سیاسی جماعت ہے, یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے یہ کسی اور صحافی نے نہیں کرنا. ہاں فیصلہ جب ہو جائے گا جب وہ منتخب ہو جائیں گے یا منتخب نہیں بھی ہوتے جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو فارمولہ طے کیا گیا ہے میری نظر میں یہ انتہائی غلط چیز ہے. باقی ان کی حکومت کے جو فیصلے ہیں وہاں پہ ان میں بہت سارے ایسے فیصلے جن کے اوپر آپ تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں. علی امین صاحب نے کہا تھا کہ جی 9 مئی کے جتنے کیسز ہیں وہ سارے فیک ہیں, ہم خیبر پختونخوا میں ختم کر دیں گے ایڈمنسٹریٹو اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے. لیکن وہ کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں. اس دن ان کا ایک ایم ایل اے آیا اس سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ یار ہماری پیشی تھی 9 مئی کی کیسز میں خیبر پختونخوا کے اندر. میں نے کہا وہ ختم نہیں ہوئے. علی امین صاحب نے تو ایک ہفتے میں کہا تھا کہ میں یہ سارے کیسز ختم کر رہا ہوں. ان کا جی ابھی بھی چل رہے ہیں اور ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں. تو یہ حالت ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ ادھر ان کے لوگوں کے اوپر پرچے بھی ہو جاتے ہیں. پیکا ایکٹ کے تحت بھی وہاں پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, لوگ اٹھائے بھی جاتے ہیں. ایک کوئی ان کا اپنا ایس ایچ او ہے اس کے خلاف روز شاندانہ گلزار صاحبہ وہاں پہ احتجاج کر رہی ہوتی ہیں. تو ایڈمنسٹریٹولی وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں. علی امین کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے جس طریقے سے وہ معاملات کو چلا رہے ہیں. اچھا, پنجاب میں جتنے سیلاب آئے اب بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بارشیں ہو سکتی ہیں. پر جس طرح میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ اس کے اوپر بحث میڈیا پہ یہ ہو ہی نہیں رہی ہے کہ کتنی نااہلی حکومت کی تھی, کیسے اتنی جانیں چلی گئیں, کیسے پہلے وارننگ نہیں دی گئی, پہلے کیوں نہیں بتایا گیا. وہاں پہ اب کلائمیٹ چینج اور دنیا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ کو واضح طور پہ نااہلی انتظامیہ کی بھی نظر آتی ہے. دیکھیں ایک تو قدرت کی کچھ چیزیں ان کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے پانی جگہ جگہ کھڑا ہوا, جس طریقے سے سیلاب آئے, پہلے کیوں نہیں وارننگ دی گئی کہ اتنی زیادہ بارش آ سکتی ہے, اتنا بڑے پیمانے پہ سیلاب آ سکتا ہے. 1-2 ریسکیو آپریشن کر کے وہ پنجاب کی حکومت ویڈیو شیئر کر کے ذمہ داری سے تو نہیں بچ سکتی. آپ کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو لینی پڑے گی کہ کیوں آپ جو ہے وہ پہلے وارننگ نہیں دے سکے. جو اسی طرح کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں, جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ڈپارٹمنٹ ہیں, چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہوں نیشنل سطح پہ ہوں, اس میں جناب افسران بھی تعینات ہوتے ہیں, تنخواہیں بھی مل رہی ہیں, روٹیاں بھی ان کی لگی ہوئی ہیں, یہ ویسے ہی سارے بیٹھے ہیں. جب آپ کی میری ٹوٹل ذمہ داری اگر مثال کے طور پہ یہ ہے کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے اور میں ویڈیو بناؤں ہی نہ یا میں خبر رپورٹ ہی نہ کروں, اور جب خبر رپورٹ ہو جائے اور سال بعد میں کہوں جی وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, ان کی ٹوٹل ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو روکنا ہے. یہ میرے یا آپ جیسے نہیں ہیں, ان کا ٹوٹل کام یہ ہے, ان کو فنڈ اس چیز کا ملتا ہے, ان کو پیسہ اس چیز کا ملتا ہے, ان کو مراد اس چیز کی ملتی ہیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ سکتا ہے, پورا سال پلاننگ کرنی ہے. جب ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد تو مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے, اس کے بعد تو میں بھی لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اب آپ نے ادھر نہیں جانا, اب آپ نے ادھر نہیں جانا. اس کے بعد تو میڈیا بھی اس کو رپورٹ کرتا ہے. اور بھائی پہلے آپ لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے, اور اس میں کمپلیٹ فیلئر آپ کو نظر آتا ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر سوات والا واقعہ ہو یا ادھر جس طریقے سے پنجاب میں ہو رہا ہے. لیکن جس طریقے سے پنجاب میں جتنے بڑے پیمانے پہ ہوا ہے, پہلے گندم سے تباہی آئی, اب کسانوں کے مویشی سارے بہہ گئے, اور جو لوگوں کے دلوں میں اس وقت باتیں ہیں وہ ساری ہو سکتا ہے منہ پہ نہ آئیں, منہ پہ آتی ہیں تو پھر لوگوں کے لیے مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن ان کا صفایا ہو جانا اگلے انتخابات میں, یقین کیجئے جدھر جدھر گندم لگتی ہے نا, جدھر جدھر کپاس لگتی ہے, جدھر جدھر گنا لگتا ہے, یہ جدھر جدھر لوگوں نے مویشی رکھے ہوئے ہیں, جدھر جدھر یہ پانی گیا ہے, ویسے ہی ان کا مینڈیٹ بہت بھاری ہے. اس پانی کے اندر, ان سارے حالات کے اندر ان کا مینڈیٹ ایسے بہ گیا ہے جیسے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ان کو لگ پتہ جائے گا یہ جب بھی انتخابات کے اندر جائیں گے, جب بھی اس ملک کے اندر ایسے انتخابات ہوں گے کہ جہاں پہ بڑے پیمانے پہ جا کے ان کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ میڈیا کے ذریعے, اشتہارات کے ذریعے اپنے ناموں پہ منصوبے رکھنے سے جو ہے یہ معاملات چلانا چاہتے ہیں, پر ایسے معاملات نہیں چلتے. اور جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ این ڈی ایم اے ہو جائے, پی ڈی ایم اے ہو جائیں, ان کی ذمہ داری ہے, ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں وارننگ دی, اگر وارننگ دی تو اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا. حکومتی سطح پہ بڑے بڑے اشتہارات تو آپ اربوں روپے لگا کے لگا دیتے ہیں,
ہر جگہ پہ اپنی تصویر لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات لگاتے ہیں نا جناب کہ بارش آنے والی تھی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تاکہ عوام کا پیسہ، عوام کی مال، عوام کی جان اس کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہو۔ اچھا جی، محسن نقوی صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 2 اسٹار جنرل جو ہے ان کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے وزارت داخلہ کے اندر، یا تو ایک ریٹائرڈ جنرل کو لگایا جا سکتا ہے یا ایک سرونگ جنرل کو لگایا جا سکتا ہے۔ یہ سامنے ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی said the government is considering a proposal to appoint a senior serving or retired army officer to head ministry's civil armed forces wing۔ اب منسٹری کے تحت جو رینجرز ہو گئی، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہوگی، جس کا نام اب انہوں نے تبدیل کر کے فیڈرل کانسٹیبلری رکھ دیا ہے، اس کے علاوہ گلگت بلتستان اسکاؤٹس ہو گئے، کوسٹ گارڈ ہو گئی، یہ سارے جو ادارے ہیں اس طرح کے سول آرمڈ فورسز، ان کو ہیڈ کرنے کے لیے وہاں پہ ایک جنرل صاحب کی تعیناتی ہو سکتی ہے۔ ان کا وزارت کے دیگر کاموں سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ ملک بھر میں جو دیگر آپریشن وغیرہ کیے جاتے ہیں، اور محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، تو چیزوں کو اسموتھلی چلانے کے لیے، کوآرڈینیشن کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک 2 اسٹار ریٹائرڈ یا سرونگ جنرل کو لگا دیا جائے۔ اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر شمع جنیجو صاحبہ ہیں، ان کو حکومت نے حال ہی میں صدارتی ایوارڈ وغیرہ بھی دیا ہے۔ موجودہ جو رجیم ہے، جو حکومت ہے، ان لوگوں نے، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا۔ خاور مانیکا صاحب جو بشرا بی بی کے پریویس ہسبینڈ ہیں اور بشرا بی بی کے یہ غالباً بیٹے ہیں، ان کے بیٹے نے کہیں پہ گھر میں کوئی لڑائی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، گھر کے کسی ملازم کو گولی لگی ہے، گولی مار دی۔ اب اس کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے، ہتھ کڑی لگا کے اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اور ڈاکٹر شمع جنیجو یہ ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ اب آپ زبان چیک کریں، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی نوجوانوں کی زبان خراب ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ فحاشا ماں کا بے غیرت بیٹا کیسے اکڑ کے کھڑا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسٹیٹ ریاست کی سطح پہ، حکومتی سطح پہ ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی سڑک چھاپ، اگر کوئی گلی میں بیٹھا ہوا کوئی کی بورڈ وارئر کوئی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر تو آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ جناب ایک کوئی ماضی میں ایکٹریس بھی رہ چکی ہیں، اور یہ جرنلسٹ بھی ہیں، اور یہ ڈاکٹر بھی ہیں، پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ بھی ہے، اور زبان آپ دیکھیں کہ فحاشا ماں کا بے غیرت بیٹا۔ اب یہ بشرا بی بی کو ایک فحاشا عورت کہہ رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو ہے وہ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی نوجوانوں کی تربیت خراب ہوگی، نوجوانوں کی زبان خراب ہوگی، اور اس کے اوپر دوبارہ انہوں نے ٹویٹ کیا جب لوگوں نے تنقید کی۔ مبشر زیدی صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے تنقید کی بھی تھی، ایک دو اور لوگوں نے بھی، میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ زبان مناسب نہیں ہے۔ تو آگے سے انہوں نے دوبارہ ایک اور ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ یوتھیے جو گالیاں مجھے اور دوسری خواتین کو دیتے ہیں، ہم اب وہی الفاظ ان کی فحاشا پیرنی اور ہرافا پھپھو علیمہ کو لکھیں گے تاکہ حساب برابر ہو۔ اب کون سا معزز معتبر بندہ جو آ کے کسی کو گالی دیتا ہے، کوئی بے نامی اکاؤنٹ ہے، کوئی گھٹیا بندہ ہے، وہ تو اور بات ہے، لیکن یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس قوم کو کون تربیت دے گا کہ یہ جن لوگوں کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، جو سو کالڈ پڑھے لکھے ہیں، جو سو کالڈ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ویسٹرن ویلیوز کی بات کرتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما کا مجھے بیان دکھا دیں، یا پی ٹی آئی کی کسی ایک ایسے بندے کا کوئی بیان دکھا دیں جو کسی عہدے پہ رہا ہو، جس کے پاس کوئی ہو، جس نے کسی عورت کو فحاشا کہا ہو یا ایسی کوئی بات کی ہو، خدا نہ خواستہ کسی دوسرے مخالف کے حوالے سے۔ باقی کچھ بہت ساری چیزیں ہیں پی ٹی آئی والے، ان پہ بھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ڈاکٹر صاحبہ کے خلاف نامناسب زبان استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بھی قابل مذمت ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس دن اڈیالہ جیل گیا ہوا تھا، خان صاحب سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن وہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بھیجا کہ اتنے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ کل بھی ایک ایسا بندہ جس کو تقریباً آدھی کابینہ فالو کرتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس نے مجھے گالیاں دی ہوئی تھیں، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر میری ویڈیو شیئر کر کے پتہ نہیں کیا کیا۔ اب اس نے جو گالی دی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری میں خدا نہ خواستہ کسی اور کے اوپر تو نہیں لگا سکتا، وہ اپنی زبان کا خود ذمہ دار ہے، وہ جو وہ کر رہا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ کتنا بڑا تضاد اور کتنی بڑی منافقت ہے کہ خود آپ کسی بھی خاتون کے اوپر فحاشا ہونے کا الزام لگا دیں۔ کدھر ہیں وہ سارے جناب جو کہتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے ایسی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس ملک میں صرف عمران خان صاحب کی بیوی جو ہے وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کو آپ جو مرضی کہتے رہیں؟
جب وہ حکومت میں بھی تھے تب بھی بشرا بی بی کے اوپر ساری باتیں ہوتی تھیں، پورا بیانیہ بنتا تھا، کالم لکھے جاتے تھے، جی پہاڑوں میں یہ ہو گیا، این سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، عجیب عجیب بیانیہ بنائے جاتے تھے. لیکن وہ ساری خواتین جو وومن رائٹس کی باتیں کرتی ہیں، ساری تو نہیں، مطلب بڑی تعداد ان کی جو لبرل ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، وہ اس کمپین کے اندر پیش تھیں. اور آپ ادھر بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ جو ہے اس بچے کو جس نے، جب بندے کو، لڑکے کو جس نے یہ حرکت کی، آپ اس پہ تنقید کریں. وہ جس باپ کے ساتھ رہ رہا ہے اس پہ تنقید نہیں ہوئی. اس کی جو ماں ہے جو جیل میں ہے اور جس کے ساتھ جیل میں جو سلوک ہو رہا ہے وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، اس کو فحاشا کہا جا رہا ہے. اب یہ جس طرح خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ مالی فحاشی ہے، اب یہ نظریاتی یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ انٹلیکچوئل فحاشی نہیں ہے. پر اینی وے وہ جو خواجہ صاحب نے مالی فحاشی کہا تھا چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب کی تنخواہوں کے حوالے سے، اور وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا تھا، وہ نوٹس کا پتہ نہیں کدھر ہوا. وہ ایک دفعہ ڈاکٹر بابر اوان صاحب نے کہا تھا کہ نوٹس ملیا ککھ نہیں لیا. تو وہ آپ جتنے مرضی نوٹس لینے کی خبریں آتی رہیں، آپ جتنا مرضی نوٹس لیتے رہیں، ان کا ککھ نہیں ہل رہا، تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں، سب کچھ اسی طرح نظام چل رہا ہے. اچھا جی، ٹرمپ نے تو مودی کی آتما ہی رول دی ہے. ہاں جی، مودی کی آتما رول دی ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہی تھنکس کے 5 طیارے گرے تھے. ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے اپنے وہ کانگریس والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی ڈنر پہ، انہوں نے کہا جی 4-5 طیارے گرے، بٹ آئی تھنک کہ 5 طیارے گرے. اور ٹرمپ نے بار بار ذکر بھی کیا کہ میں نے جنگ رکوائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. میرے خیال میں اب ایک ہی چیز پیچھے رہ گئی کہ ٹرمپ صاحب مودی کو سامنے کھڑا کریں اور 1-2 کر دیں. اس کے علاوہ تو ٹرمپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. میرے خیال میں اس بیان کے بعد اب اگین انڈین میڈیا کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اب پتا ہے پوری دنیا کو کہ انڈیا کے ساتھ جو ہوئی اس رات کو، جس طرح ان کے طیارے گرائے گئے، اور ٹرمپ صاحب نے یہ کہا، انہوں نے یہ ذکر تو نہیں کیا جی کس سائڈ کے گرے، لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ کس سائڈ کے طیارے گرے، اور سب کو پتا ہے کہ رافیل بھی اس کے اندر گرے. اچھا ایک اور بات بھی ہے، اب یہ جو ٹرمپ صاحب نے بیان دیا ہے، اس کے بعد ایک اور خبر میں دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش نے نریندر مودی کو 25 من آموں کا تحفہ بھیجا. یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے. مینگو ڈپلومیسی جناب، تلخ تعلقات میں کیا مٹھاس لے کے آئے گی، یہ بی بی سی کوشچن بھی کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ٹرمپ صاحب نے اب کیا ہے مودی کے ساتھ، اس کے بعد اس سے بہتر تحفہ بنگلہ دیش کی جانب سے نہیں بھیجا جا سکتا تھا. اب یہ آم بھیج دیے گئے، 25 من آم ہیں جناب. اب مودی صاحب چوپے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، جو ان کو جنگ کرنے کا بڑا شوق تھا، ان کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ایسی حرکت نہ کرنا پاکستان کے ساتھ. اب جب سے پاکستان آرمی سے، پاکستان ایئر فورس سے، نیوی سے انہوں نے مار کھائی ہے، جنگ ہاری ہے، اس کے بعد اب مودی صاحب کو چاہیے کہ یہ بیٹھ کے گھر میں آم ہی چوپا کریں، باقی جو ہے ان کے کوئی حالات نہیں. اب دوسری جانب ایک اور بات بھی ہے، مودی صاحب کی حکومت کو امریکہ نے کہہ دیا کہ آپ نے روس سے سستا تیل نہ لیں. اگر آپ نے روس سے سستا تیل لیا تو آپ پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں. ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ اس حکومت نے بھی کہا تھا، پاکستان کی حکومت نے، کہ ہم روس سے سستا تیل منگوائیں گے. آئی ڈونٹ نو وہ تیل کہاں پہ پہنچا ابھی تک، اور ایک شاید کوئی آیا بھی تھا، کوئی کنٹینر وغیرہ، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. لیکن وہ سستے تیل والی باتیں، وہ کہا گیا تھا نا کہ جی عمران خان روس سے سستا تیل لینے کی بات کرتا ہے، تو انہوں نے اس لیے حکومت انہوں نے تبدیل کر دیا. اب یہ آ گئے یہ روس سے تیل نہیں لیں گے، تو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں، ہم رشیا سے تیل لیں گے. لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم رشیا سے سستا تیل لے رہے یا نہیں لے رہے. لیکن انڈیا یقیناً ان سے سستا تیل لے رہا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، روس سے سستے تیل کی درآمد اور ٹرمپ کی دھمکی. کیا انڈیا امریکی دباؤ میں اپنے پرانے اتحادی سے تجارت روک سکتا ہے؟ اب بہت سارے کچھ ایسے ممالک ہیں جو روس سے سستا تیل لیتے ہیں، ان کے اوپر امریکہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ نے روس سے تیل نہیں لینا. اور انڈیا ابھی تک تو اس نے دباؤ اس پہ قبول نہیں کیا. وہ روس سے سستا تیل لے رہے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا اس میں فائدہ ہے. پاکستان کیا روس سے سستا تیل لے گا؟ وہ دوبارہ وہ چیزیں بحال ہوں گی جو پہلے باتیں ہوتی تھی کہ جی ہم روس سے سستا تیل لیں گے. ابھی تک تو کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.